गर्मी उड़ाती भाई, कम करो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं उन हालात में भी रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस की रोशनी में अमल करने की तौफ़ीक़ रब्बुल आलमीन इनायत की है। उसी तरह आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उस दौर के हालात में सबसे अहम जो हम लोगों को करना है वो ये कि हम मौके का फ़ायदा उठाएं, गनीमत जाने वक्त को इस वक्त का सही इस्तेमाल करें। कल क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी शिकायत करेंगे अल्लाह के पास। उस शिकायत से बचने का एक अच्छा सुनहरा मौका है, गोल्डन टाइम है, इसका सही इस्तेमाल करें। रब्बुल आलमीन सूरतुल फुरक़ान में फरमाता है क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने उम्मत मुस्लिमा की शिकायत करेंगे। कहते हैं वक़ाल रसूल या रब इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सूरतुल फुरक़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़ाल रसूल या रब इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे उस दिन ऐ मेरे रब, मेरी कौम, बेशक मेरी कौम, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इस क़ुरआन मजीद को पसे पुश डाल दिए, इस क़ुरआन मजीद का पढ़ना छोड़ दिए। क़ुरआन मजीद के 3 हुकूक़ हैं। उन 3 हुकूक़ के ताल्लुक़ से मैं आप लोगों को बताना मुनासिब समझता हूँ। आज हम में अक्सर व बेशतर लोग क़ुरआन मजीद को सुनने की तरफ तवज्जो ज़रूर देते हैं। क़ुरआन मजीद का सुनना बाइस खैर है, बाइस रहमत है, इसमें कोई शक नहीं। ख़ुद क़ुरआन मजीद की एक आयत मैं आप लोगों के सामने पढ़कर उसका मफ़हूम बताऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब क़ुरआन मजीद की तिलावत की जाए तो क़ुरआन मजीद की तिलावत के लिए हम अपने आप को ख़ामोश रखें, फिर उसके बाद क़ुरआन मजीद की तिलावत को बग़ौर समाअत फरमाएं। इस तरह करने से क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतें हम पर निशावर करेगा। ये क़ुरआन मजीद की तिलावत का सुनना बाइस खैर है, रहमत है, इसमें कोई शक नहीं, इसका इनकार भी नहीं है। लेकिन क़ुरआन मजीद का जो पढ़ना है, क़ुरआन मजीद के पढ़ने में हम लोगों को जो सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरआन और हदीस की रोशनी में फरमाते हैं, इसका बहुत बड़ा इनाम है, दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। अगर हम इनाम चाहते हैं, उसका सवाब अगर हम लोग जो है चाहते हैं, तो मुझे और आपको चाहिए कि क़ुरआन मजीद पढ़ें, सही तरीक़े से पढ़ना सीखें। आपको मैं क़ुरआन मजीद के हुकूक़ के ताल्लुक़ से बताना मुनासिब समझता हूँ। क़ुरआन मजीद के हुकूक़ 3 हैं। सबसे पहला हक़ क़ुरआन मजीद का ये कि हम क़ुरआन मजीद को पढ़ें। दूसरा हक़ क़ुरआन मजीद को समझें। तीसरा हक़ क़ुरआन मजीद के मुताबिक, क़ुरआन मजीद के अहकामात के मुताबिक, क़ुरआन मजीद के फरमान के मुताबिक मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को संवारने की ज़रूरत है।
عمل پیرا ہوں، پڑھے سمجھے پھر اس پر عمل پیرا ہوں، اس کی اشد ضرورت ہے آج۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے احکامات کی پیروی کرنے کی طرف ہمیں رغبت دلائے، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رغبت دلائے، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رغبت دلائے، اس کی طرف آگاہ کیے۔ حاضرین، آج کے حالات میں، اس دور میں جو کہ پرفتن ہے، ایسے دور میں مجھے اور آپ کو ایک اچھا موقع ملا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت درست کریں۔ اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو اس میں ہم اور بھی زیادہ متقن ہو جائیں، اچھے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہم توجہ دیں۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کے ثواب کے تعلق سے، قرآن مجید کا ایک حرف 10 نیکیوں کے مترادف ہے۔ 10 نیکیاں معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اگر ایک حرف بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو ان 3 حروف کے ثواب کتنے ہو گئے؟ 30۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، اگر ہم میں کوئی ایک لائن کی تلاوت اگر کر لے، سمجھ لیجئے ایک لائن میں تقریباً 40 حروف ہوں گے۔ 40 حروف کا کیا مطلب؟ 400 نیکیاں ہم کما لیے۔ اگر کوئی شخص 15 لائن کا صفحہ، ایک صفحہ 15 لائن کا جو ہے اگر پڑھ لے، تقریباً 40 کو آپ جو ہے ضرب دے لیں 15 سے، تقریباً ہم لوگوں کو کتنے نیکیاں مل گئے؟ 4,500 نیکیاں غالباً۔ دیکھیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید کے اندر جو ثواب اللہ رب العالمین رکھا ہے، جو نیکیاں قرآن مجید میں موجود ہیں، ان نیکیوں کو، ان ثواب کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو کیسے؟ ٹہر ٹہر کر، ایسے نہیں کہ ہم لوگ جو ہے جلد بازی میں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جلدی ہم لوگ جو ہے کچھ حروف کو جو ہے چھوڑ دیے، یا حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے۔ قرآن مجید میں سب سے جو اہم ہے تجوید، جسے کہتے، تجوید کا مطلب ہے خوبصورتی، اچھے انداز سے کسی کام کو کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اچھے انداز سے پڑھنا، اس کا نام ہے تجوید۔ تجوید میں اور کیا چیزیں ہیں؟ تجوید میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، وہ یہ مخارج، حروف المخارج۔ حروف المخارج یہ سب سے اہم ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر حرف کا نام ہوتا ہے، جس طرح ہم لوگوں کا نام ہے۔ ایک گھر میں ماں باپ کے تقریباً 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے۔ ان 4 بچوں میں 2 قسم کے بچے ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان میں لڑکوں کا نام بھی الگ ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام بھی الگ ہوتا ہے۔ اگر لڑکیاں 2 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو سمجھ لیجئے ان کا ایک نام نہیں دیا جاتا، بلکہ الگ الگ نام ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے حروف الگ الگ ہیں، قرآن مجید کے حروف کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ آج ہمارے پاس خاص کر ہندوستان کے اکثر و بیشتر لوگوں کی ایک عادت ہے، حروف کی شناخت صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت میں بھی کافی غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اس کا خیال ضرور کریں۔ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں بے حد و حساب غلطیاں کرتے ہیں،
میں آپ کو سرسری طور پر کچھ غلطیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان غلطیوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں؟ حروف آپ کو جو ہے میں الف سے لے کر یا تک جو ہے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ان حروف میں کچھ ایسے حروف ہیں جو ایک دوسرے سے جو ہے ملے جلے ہوتے ہیں، آواز کے اعتبار سے اور مخرج کے اعتبار سے۔ آواز تو بالکل الگ ہوگی لیکن مخرج کے اعتبار سے کچھ بازو ہونے کی وجہ سے لوگ اسے جو ہے یوں ہی ادا کر دیتے، اس میں جو ہے کوئی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لوگ اس طرح جو ہے اس مخرج کو اس حروف کو ادا کرتے ہوئے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حروف کو جو ہے الف سے لے کر یا تک جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں کئی ایسے حروف ہیں جو ایک دوسرے سے جو ہے منسلک ہوتی ہیں آواز کے اعتبار سے اور جو ہے مخرج کے اعتبار سے۔ آواز تو بالکل الگ ہے لیکن لوگوں کو اس طرح نظر آتا کہ بھائی یہ باتیں نظر آتی کہ آواز جو ہے ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہیں، اس لیے اس میں جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اس چیز کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں الف سے لے کر یا تک، سب سے پہلے میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے جو حروف ہیں اس میں 28 حروف ہیں۔ ایک حرف حمزہ جو حرکت کی وجہ سے الگ ہوتا ہے، حمزہ حرف جیسے الف اگر جو ہے آپ اسے حرکت اگر دے دیں گے تو وہ حمزے کی شکل اختیار کر جائے گی، وہ حرف حمزے کی جگہ لے لے گا۔ کیسے؟ ہم الف ہے نا، الف بغیر حرکات کے الف ہوگا، اگر اس پر حرکت لگ جائیں گی تو خود بخود وہ حمزہ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ الف پر جو ہے اگر فتحہ دیں گے، زبر کیا ہو گیا؟ حرف الف ہو گیا، حمزہ ہو گیا، الف سے بدل کر حمزہ ہو جائے گا۔ اس کا بھی جو ہے خیال کریں۔ دیکھیے اسی طرح با، اس با سے جو ہے کوئی حرف دوسرا نہیں ہے، اس کی طرح اس سے جو ہے منسلک کوئی دوسرا حرف نہیں ہے۔ تا میں ایک دوسرا حرف ہے، وہ ہے طا۔ طا یہ جو ہے دوسرا حرف ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس معمولی سے فرق کو سمجھتے نہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان، الشیطان میں کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ طا۔ اگر ہم اس حرف کو باریک اگر ادا کر لیں گے وہ تا کی شکل اختیار کر جائے گا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم کی جگہ شیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو پھر معنی بھی بدل جائے گا، وہ حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے بھی نہیں ہوئی، بالکل غلط ہے، یہ تلاوت بالکل غلط ہے۔ اس طرح ہم لوگ ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ دیں۔ اسی طرح چلیے آگے میں بڑھتا ہوں۔ سا، حرف سا، اس میں کتنے حروف آ جائیں گے؟ 3۔ سا، سین، صاد۔ سا، سین، صاد۔ سا یہ الگ حرف ہے، سین یہ الگ حرف ہے، صاد یہ الگ حرف ہے۔
صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا طا، وہ بھی طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے. اس کا جو ہے ضرور خیال کریں. اب دیکھیے سین. اب سین کی غلطیاں اکثر و بیشتر لوگ کہاں کرتے؟ بعض مرتبہ لوگ اس گڑبڑ میں بھی آ جاتے کہ سین بعض مرتبہ شین سے جو ہے ادا کر دیتے، سین کو شین سے جو ہے ادا کر دیتے. اس کا بھی جو ہے خیال کریں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو تجوید میں جو ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں. اس تعلق سے ہم لوگ بغور ان چیزوں کو سنیں، پھر اس کے مطابق عمل کی جو ہے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. جیم. جیم کا کوئی جو ہے اس کے برابر کوئی حرف نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے ہا. ہا میں دو حرف آ جائیں گے. ہا، ایک ہے ہا، ایک ہے ہا. یہ حروف حلقی کے حروف ہیں. حروف حلقی اس سے جو ہے یہ حروف جو ہے پائے جاتے ہیں، حروف حلقی میں سے ہیں. حروف حلقی حلق والے حروف، تھروٹ لیٹرز. اب اس میں کتنے ہیں؟ 6 حروف ہیں. حمزہ ہا. اب جب اسے ادا کریں گے تو وہ حروف کا مخرج ہمیں جو ہے پتہ چلے گا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ 6 حروف ہیں. اس کا بھی جو ہے خیال کریں. اب اس میں جو ہے حمزہ ہا، ہا جو حروف ہے، جو حرف ہے، وہ جو ہے حرف کس سے ملتا جلتا ہے؟ ہا سے. اکثر لوگ کیا غلطی کر دیتے ہیں جی؟ اب دیکھیے سورہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے تبھی وہاں بھی جو ہے آپ کو اچھی طرح جو ہے بات سمجھ میں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو ہا ہے الرحمن میں الرحیم میں، اگر کوئی اسے جو ہے ہا کو ہا سے اگر بدلتا ہے، معنی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی کمی بیشی آئے گی. اس کا جو ہے ضرور خیال کریں. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خا. خا میں دو حرف کا جو ہے دو حرف اسی طرح جو ہے ہو سکتے ہیں، جیسے خا اور قاف. قاف جی، خا اور قاف، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. اس کا بھی جو ہے خیال کریں. پھر اس کے بعد ہے دال. دال کا ایسا تو کوئی ہے نہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے؟ ضاد. ہاں، سعودی عرب کے علماء کا جو ہے، علماء کی مثال دے کر وَلَضَّالِّينَ کی جگہ وَلَضَّالِّينَ کہیں گے. سعودی عرب کے لوگ اس طرح ہرگز نہیں پڑھتے بھائی. لوگ جو ہے اس طرح کہہ دیتے کہ بھائی دیکھو وہاں پر وَلَضَّالِّينَ بولتے، وَلَضَّا نہیں بولتے وہ لوگ، وہ تو ضاد ادا کرتے. ضاد اس طرح ہم لوگوں کو جو ہے سننے میں لگتا کہ وہ دال ہے. دال تو نہیں بولتے وہ لوگ ضاد ہی ادا کرتے. انشاءاللہ جب وہ ضاد کے مخرج میں انشاءاللہ میں کچھ اور باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. دیکھیے دال، پھر اس کے بعد ہے ذال. ذال اس طرح کے 4 حروف ہوں گے. ذال، زا، ضاد، وا. 4 حروف ہو گئے. ذال، زا، ضاد، وا. اس کا جو ہے خیال کریں. یہ 4 حروف. آگے بڑھتے ہیں. را. را میں تو کوئی حرف نہیں ہے. زا، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا دیا، ذال کے اس میں 4 حروف ہیں. ذال، زا جی، ضاد، وا. یہ 4 حروف. اس کا جو ہے خیال کریں. آگے بڑھتے ہیں. سین.
جیسا کہ میں نے کہا سین صاد جی اور کیا سا، 3 حروف جی، سین صاد سا، اس کا جو ہے خیال کریں. یہ تینوں حروف الگ الگ ہیں، مخرج الگ الگ ہے. جب ادا کریں گے تو اس مخرج کا جو ہے خیال کریں. آگے بڑھتے ہیں. شین، اکثر لوگ گڑبڑ کر لیتے ہیں سین اور شین میں جی، اس کا بھی جو ہے خیال کریں. صاد، جیسا کہ میں نے کہا سا سین صاد. ضاد، ضاد کے بھی 4 حروف ہوں گے. لوگ جو ہے اس میں اکثر و بیشتر گڑبڑ کرتے ہیں. وہ یہ ذال زا ضاد ضا، اس کا جو ہے خیال کریں. آگے بڑھتے ہیں. قا، قا جیسا کہ میں نے کہا تا تا جی، تا یہ جو ہے بالکل باریک حرف ہے. قا حروف مستعلیہ میں سے موٹا حرف ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. وا، جیسا کہ میں نے کہا کتنے حروف سے جو ہے یہ تعلق رکھتا؟ 4. اکثر لوگ اس میں جو ہے غلطی کرتے. وا ٹھیک ہے. ضاد، ذال زا وا، اس کا جو ہے خیال کریں. آگے بڑھتے ہیں. عین، عین جیسا کہ میں نے کہا حمزہ، اگر ہم حمزہ کو جو ہے الف کو اگر حرکت دیں گے، حمزہ کو اگر حرکت دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے عین کی آواز سے جو ہے وہ جو ہے اس کی آواز تھوڑی بہت ٹکرا جائے گی. جیسے یعنی مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے جی، مخرج کے ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے آواز ان لوگوں کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوگی. لوگوں میں جو ہے اس چیز کا بھی جو ہے کچھ یعنی غلطیاں ہیں، لوگوں کی غلطیاں اس میں ہیں. جیسے ا ای او، ان ان ان، ا ای او. اب جو ہے اعوذ، اعو 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 اعوذ، اعو 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 اعو. پہلے والا حرف جی حمزہ ہے، دوسرا حرف عین ہے جی. پہلا حرف حمزہ، دوسرا حرف عین. اب دیکھیے ان دونوں میں گڑبڑ لوگ ضرور کرتے، جو ابھی سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے لیکن اس میں توجہ زیادہ نہیں دیے، ایسے لوگوں میں زیادہ غلطیاں ہوں گی. اس کا جو ہے ضرور خیال کریں. حمزہ الگ حرف ہے، عین الگ حرف ہے، اس کا جو ہے ضرور خیال کریں. اعو اعو جی. آگے بڑھتے ہیں. غین، غین لوگ جو ہے غین ادا کرتے ہوئے بعض مرتبہ قاف بھی جو ہے بول دیتے. غین ادا کرتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگ قاف یہ بھی جو ہے غلطی کر بیٹھتے، اس کا بھی جو ہے خیال کریں. ف، قاف، قاف کو جیسا کہ میں نے کہا قاف خا، اس میں بھی جو ہے لوگ اکثر غلطی کر بیٹھتے. کاف، اسی طرح قاف بالکل مخرج بازو ہے کاف کا، اس میں بھی جو ہے اکثر و بیشتر لوگ غلطی کرتے ہیں. لام، یہ تو الگ ہے. میم الگ ہے. نون الگ ہے. واو الگ ہے. ہا، حمزہ، یا. الحمدللہ ان حروف میں بہت سارے حروف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جی مخرج کے اعتبار سے، لیکن ہم لوگ اسے جو ہے آواز کے ذریعے بھی جو ہے بدل دیتے ہیں. یہ اس طرح جو ہے نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کریں
ان تمام چیزوں کا جو ہے خیال کریں، ورنہ قرآن کا جو صحیح حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے ہم لوگ پڑھیں قرآن مجید کو، سنیں قرآن مجید کو، سنتے ہوئے بھی ہم اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ بھئی کس کی آواز ہم لوگ سن رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں متقن ہیں ان کی آواز اچھی ضرور ہوگی، لیکن تجوید اور مخارج کے اعتبار سے اگر جو ہے کمزور ہیں، ان تمام چیزوں سے جو ہے ہم لوگ گریز کریں۔ تجوید اور مخارج جن کی اچھی ہوگی ان لوگوں کی تلاوت ہم بغور سنیں، زیادہ سے زیادہ سنیں، اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آگے جو ہے ہم لوگ کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ بورڈ کا استعمال کریں گے، اس میں انشاءاللہ میں بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، بورڈ کے ذریعے انشاءاللہ میں لکھاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت میں قرآن مجید کو جو پڑھتے ہیں نا، دوسرے لغات کو بھی ہم پڑھتے ہیں، دوسری زبانوں کو بھی ہم جو ہے پڑھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت سارے الفاظ اور مترادفات لانے کی ضرورت نہیں۔ الفاظ اور مترادفات کا مطلب یہ ہے کہ ووکیبلریز تو ہم لوگوں کو جو ہے یعنی یاد کر کے جو ہے اسے رکھ لینا، اسے جو ہے ہم لوگ منہ زبانی یاد کر کے رکھ لینا، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حروف کی شناخت ہونا ضروری ہے۔ حروف کے مخرج کو اگر ہم لوگ پہچان لیں گے، جان لیں گے، تو ہم لوگ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت کو ہم لوگ تلاوت سے پہلے حروف کی شناخت ہم لوگوں کو جو ہے ہو، آئیڈینٹیفیکیشن آف لیٹرز، آئیڈینٹیفیکیشن آف لیٹرز یہ سب سے اہم ہے۔ اگر ہم لوگ حروف کو نہیں پہچانے تو میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت میں کافی غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، کافی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ حروف کی شناخت اگر ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں ہے تو ہم لوگ واقعی غلطی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ابھی بگنرس ہیں، ابھی جو ہے وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن مجید سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک کتاب لے لیں، تیسیر القرآن کے نام سے ہو، یا جو ہے قرآن مجید کی آسان قرآن، اس طرح بھی جو ہے کتابیں یہاں نہیں ہے شاید، قرآنی قاعدہ بھی ہے، قرآنی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جی۔ اس میں بعض مرتبہ اردو کے الفاظ بھی آ جائیں گے، اسے چھوڑ دیجئے، اردو کے کلمات ہم لوگوں کو جو ہے ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کے سیکھنے میں، بلکہ ہم لوگ اگر جو ہے یسرنا القرآن، تیسیر القرآن، ایسے بہت ساری کتابیں ہیں۔ قرآنی قاعدہ جو سعودی عرب سے بھی جو ہے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، عرب نے پہلے جو ہے اسے اردو میں بھی جو ہے اس کتاب کا ترجمہ ہو کر ہے، اس کتاب کا بھی جو ہے سہارا ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ کوئی ایک کتاب ہو چھوٹی سی، پہلے حروف کی شناخت، پھر اس کے بعد ہے حروف کے مخرج کو جو ہے جانیں، حروف کی شناخت، حروف کے مخرج کو جو ہے پہچانے جانیں، پھر اس کے بعد ہے حروف کے مخرج ایک دوسرے سے جب ٹکراتے ہیں اس فرق کو جانیں، جیسا کہ میں بہت ہی وقت لے کر ان تمام چیزوں کو جو ہے میں بتایا، اس کا جو ہے ضرور خیال کریں۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف لیٹرز مسٹ، پھر اس کے بعد حروف کے یعنی مخارج کو پہچان کر اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، سب سے اہم ہے۔ پھر اس کے بعد مخارج کے فرق کو جاننا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ہے حروف کو جوڑنا۔ حروف کو جب جوڑیں گے آپ تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی، وہاں پر جو ہے سکون اور شدہ، اس کا جو ہے ضرور ہم لوگ خیال کریں۔ سکون اور شدہ بات کی بات ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے میں بتاتا ہوں،
اگر آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں، آپ کو جو ہے حروف کی شناخت صحیح طریقے سے نہیں ہے، تو آپ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ جو ہے حرکات کو پہچانتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو جو ہے فتحہ معلوم ہے، کسرہ معلوم ہے، ضمہ معلوم ہے، فتحتین، ضمتین، کسرتین، اسی طرح مدہ فتحہ، جی جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، فتحہ کو زبر زیر پیش دی، دو فتحہ، دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر اور دو پیش، اس طرح بھی جو ہے لوگ کہتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ میں کل کے درس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بہت ہی آسان ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہت آسان ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو ہم صحیح طریقے سے اگر جو ہے ہم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا جو ہے ضرور خیال کریں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو انشاءاللہ آسانیوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کا رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرور، حقوق کے ادائیگی کو جو ہے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرور انشاءاللہ توفیق دے گا۔ قرآن مجید کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے ضرور طلب کریں، مدد مانگیں۔ اللہ میں تیری کتاب کو پڑھ رہا ہوں، میں تیری کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ یہ تیرا حکم ہے تیری کتاب کو پڑھنے کا۔ جی آج ہم دیکھ سکتے ہیں اکثر و بیشتر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہی چیز میں آپ کو پھر دوبارہ جو ہے بتاتا ہوں، تجوید اور مخارج کے ساتھ اگر ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یاد رکھیے اس تلاوت میں ہم لوگوں کو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ ہم لوگ سمجھ کر جو ہے پڑھیں گے، جی اس میں اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہماری نیت ہے کہ بھئی عمل پیرا ہونے کے لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر اس پر عمل بھی پیرا ہوں گے، تو اس میں اور بھی ہم لوگوں کو انشاءاللہ رب العالمین ثواب سے جو ہے عطا فرمائے، ثواب سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، حرکات کی پہچان میں سب سے پہلے حرکت ہے، وہ ہے فتحہ، جسے کہتے زبر۔ فتحہ آواز کے اعتبار سے اوپر جاتا ہے۔ فتحہ اپنے فتحہ کی جو آواز ہے وہ اوپر جاتی ہے، فتحہ کی جو آواز ہے وہ اوپر جاتی ہے، اس کا خیال کریں۔ کسرہ کی آواز نیچے جاتی ہے، اس کا جو ہے خیال کریں۔ ضمہ کی آواز درمیان میں جاتی ہے، اس کا جو ہے خیال کریں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ فتحہ کی آواز بولتے ہیں لیکن جو ہے مجہول پڑھتے ہیں۔ فتحہ جب یعنی فتحہ سیریز، فتحہ کسرہ اور ضمہ، فتحہ کسرہ اور ضمہ، زبر زیر اور پیش، دیکھیے فتحہ کسرہ ضمہ، اس کا جو ہے خیال کریں۔ فتحہ کسرہ ضمہ، فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے، کسرہ کی آواز نیچے جاتی ہے، ضمہ کی آواز درمیان میں جاتی ہے۔ ضمہ تو لکھتے اوپر ہیں لیکن اس کی آواز درمیان میں جاتی ہے، اس کا جو ہے خیال کریں۔ اب اس میں تین چیزوں کا خیال کریں، فتحہ کسرہ اور ضمہ میں تین چیزوں کا خیال کریں۔ ایک، فتحہ جب بولیں گے تو فتحہ میں کھینچنا نہیں، فتحہ کی جو حرکت ہے وہ جو ہے بالکل مختصر ہے، بالکل مختصر، ا ب ت ث ج ح، یہاں تک ایسے ہی جو ہے بولیں گے۔ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ك ل م ن ه و یا۔ میں حمزہ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ میں شروع میں الف کو جو ہے حرکت دینے کی وجہ سے وہ حمزہ ہو گیا، اس لیے میں چھوڑ دیا۔ اس کا بھی جو ہے خیال کریں۔ اب دیکھیے میں نے کہا کھینچنا نہیں، جب اگر ہم فتحہ کو کھینچ دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا،
مدہ فتحہ ہو جائے گا. کل کے درس میں انشاءاللہ میں اور بھی اچھے انداز سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. پھر اس کے بعد ہے کسرہ. سیم تھنگ، جیسا کہ میں نے کہا فتحہ کی آواز اوپر جاتی تو اسے جو ہے اوپر ہی جو ہے بولے. غور کر کے دیکھیں آواز کہاں جاتی. اس میں دوسری چیز نہیں کرنی ہے، وہ یہ فتحہ میں پہلی چیز نہیں کھینچنا، دوسری چیز جھٹکا نہیں دینا. جھٹکا اگر دیں گے تو پھر جو ہے سکون اس کے بعد جو ہے ہو جائے گا، سکون والا کوئی حرف ہو جائے گا. جیسے اگر آپ کہیں گے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے تو پھر بالکل غلط ہے، اس لیے کہ آپ جھٹکا دے دیے، جھٹکے کے بغیر جو ہے بولنا ہے. اگر کہیں گے تو پھر غلط ہے. ب ت ث ج. تیسرا جو ہے جو ہم لوگوں کو خیال کرنا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ مجہول نہیں پڑھیں گے. مجہول کا مطلب کیا ہے؟ حرف حرکت کو جو ہے مجہول کرنا، حرکت کو مجہول پڑھنا. جیسے ب ت، آپ کھینچے بھی نہیں، آپ جھٹکا بھی نہیں دیے، لیکن مجہول پڑھ رہے. کیسے؟ ب ت. کیا پڑھنا ہے؟ مجہول کا مطلب اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا، اس حرکت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا. ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز. ب ت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے حرکت کو جو ہے اگر مجہول پڑھیں گے تو وہ جو ہے قرآت قابل قبول نہیں ہے. وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں صحیح جو ہے انداز نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا جو ہے صحیح حق ادا نہیں کیے. ان تین چیزوں کا خیال کریں، فتحہ، کسرہ اور ضمہ میں. ای او، ای او، ب بی بو، ت تی تو. اب اسے جو ہے میں تینوں طریقے سے میں غلط کر کے بتاتا ہوں. دیکھیے کیسے لوگ جو ہے کرتے ہیں غلطی. کی جگہ ای کی جگہ ای، او کی جگہ او. ایک غلط ہے، ای غلط ہے، او غلط ہے. جھٹکا اگر دے دیں گے، جھٹکے کی وجہ سے حرکت اور جو ہے حرف میں اضافہ ہو جائے گا. اس کا جو ہے خیال کریں. تیسری چیز جیسا کہ میں نے کہا کیا نہیں کرنا، مجہول نہیں پڑھنا. مجہول حرف کو جو آپ ادائیگی ہے لیکن مجہول کر رہے ہیں، مجہول پڑھ رہے ہیں. حرف اپنی جگہ ہے لیکن حرکت کو جو ہے مجہول کر رہے ہیں آپ. حرکت فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے تو اسے اوپر ہی بولیں گے، اسے ٹیڑھا کر کے اس طرح نہیں بولیں گے. جیسے ای او، ای او، ای او. اب اس حرکت کو اگر آپ اس طرح بولیں گے اے او، بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ بالکل غلط ہے. اب آپ الف سے لے کر یہاں تک اس طرح اگر پڑھیں گے تو بھی غلط ہے. یہ اگر جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں اعوذ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگ مجہول پڑھتے ہیں. کیسے؟ اعوذ اعوذ اعوذ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بالکل غلط تلاوت ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. مجہول کبھی بھی ہم نہیں پڑھیں گے. مجہول قرآن مجید کی تلاوت میں مجہول نہیں ہوں گی. مجہول اگر پڑھتے ہیں تو بالکل غلط ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. اعوذ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطا، جیسا کہ میں نے کہا اگر اسے مجہول پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ شیطو، تو مجہول ہے. طا، حرف طا جو ہے نا، حرکت کو ہم کیا نہیں کریں گے؟ حرف کو موٹا کریں. حرکت کو اگر موٹا کریں گے تو وہ جو ہے مجہول کہلائے گا. اس کا جو ہے خیال کریں. اسی طرح آگے بڑھیں تو فتحتین، کسرتین اور ضمتین. فتحتین کیا چیز ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. دو زبر اور دو زیر دو پیش میں کیا چیز مجمل ہے؟ کیا چیز مضمر ہے، چھپ کر ہے؟ وہاں پر نون ساکن چھپ کر ہے. آپ اگر کہیں ان، آپ اگر کہیں ان تو پھر وہاں پر کیا چیز ہے؟ ان. نون جو ہے پوشیدہ ہے، نون چھپ کر ہے، مضمر ہے. ان، بن، تن، ثن، جن، حن. اسی طرح حرکت کو آپ، پھر وہی بات، حرکت کو آپ مجہول نہیں پڑھیں گے. ان، بن، تن، ثن. قرآن مجید کی تلاوت میں اگر آپ حرکت کو مجہول پڑھیں گے تو وہ تلاوت قابل قبول نہیں ہے. یاد رکھیے، ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ دیں. ان، وہی بات، پھر فتحتین کی آواز اوپر جاتی، کسرتین کی آواز نیچے جاتی، ضمتین کی آواز درمیان میں جاتی. اگر آپ اسے مجہول کریں گے، فتحتین کو اگر مجہول پڑھیں گے تو وہ بالکل غلط ہے. کسرتین کو آپ مجہول پڑھیں گے تو وہ بھی غلط ہے. ضمتین کو آپ مجہول پڑھیں گے تو وہ بھی غلط ہے. ان تمام چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہونا بے حد و حساب ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جہاں پر نون ساکن، جیسا کہ میں نے کہا ان، 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 ان. نون ساکن کیا ہے؟ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے. اس کا جو ہے ضرور خیال کریں. اکثر و بیشتر لوگ تلاوت میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی ابھی ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کو جو ہے صحیح طریقے سے سیکھنے اور صحیح طریقے سے قرآن مجید کا حق ادا کرنے، قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے کرنے کی رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. اور آگے بڑھیں تو جیسا کہ میں نے کہا مدہ فتحہ، مدہ کسرہ، مدہ ضمہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. میں آپ کو اس لیے میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ کل سے میں اس کا بھی جو ہے ذکر نہیں کروں گا. کچھ لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے اس چیز کو، اس لیے میں جو ہے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اور ان کو جو ہے سمجھ میں آنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. لیکن ان چیزوں کو جو ہے ہم لوگ چھوڑیں تو بہتر ہے. جی، آسانی کے لیے میں کہتا ہوں. اس میں جو ہے اکثر لوگ گڑبڑ کر بیٹھتے، ان لوگوں کو جو ہے کچھ شبہ ہو جاتا کہ بھائی فتحتین اور کسرتین ضمتین اگر کہہ دیں گے تو ایک ہی جو ہے ہو جاتی چیز. اس کے لیے میں جو ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا استعمال کروں تو جو ہے شاید ہو سکتا غلطی ہو جائیں گی. ایک ہی چیز کا جو ہے میں استعمال کروں گا، وہ ہے عربی میں جو ہے جو حروف کی حرکات کی پہچان کے لیے عربی میں جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، اسی کا جو ہے میں استعمال انشاءاللہ کروں گا آئندہ درس میں. اس کا جو ہے خیال کریں. اسی طرح آگے بڑھیں تو جیسا کہ میں نے کہا مدہ فتحہ، مدہ کسرہ اور مدہ ضمہ. مدہ فتحہ، مدہ کسرہ اور مدہ ضمہ یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ جو ہے یہ ایک حرف اس میں جو ہے مضمر ہے. سمجھیے کب کھینچیں گے حرکت کو، کب حرف کو جو ہے کب کھینچیں گے، اس کا جو ہے میں آپ کو کچھ چھوٹی آرام سے جو ہے انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا. وہ ہے فتحہ کے بعد الف ہو، فتحہ کے بعد الف ہو تو کھینچیں گے. جیسے لا، لام الف فتحہ لا، لام الف زبر لا. حرکت کتنی؟
ड्यूरेशन कितना होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इसका जो है ख्याल करें, एक अलिफ के बराबर। ऐसा नहीं कि आप जो है बहुत ज़्यादा खींचते हैं, ला अगर खींच देंगे तो बिल्कुल गलत है। इसका भी जो है ख्याल करें। फतहा के बाद अलिफ हो तो क्या करेंगे, खींचेंगे। फतहा के बाद अलिफ हो तो खींचेंगे। कसरा के बाद या साकिन हो तो खींचेंगे। कसरा के बाद या साकिन हो तो खींचेंगे। या साकिन, या साकिन, जैसे ली, ड्यूरेशन एक अलिफ, एक हर्फ। ली, ली बोल के नहीं खींचेंगे, खींचेंगे तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है वम्मा, पेश के बाद वाव साकिन, लू। अब जो है पूरे हुरूफ को इसी तरह जो है ला लीजिए। बा, बी, बू, ता, ती, तू, सा, सी, सू। अब आपको बात समझ में आएंगी। इससे पहले जो है मैंने बताया कि भाई फतहा को क्या नहीं करना, खींचना नहीं। अब यहाँ पर खींच रहे हैं, फतहा के बाद अलिफ हो तो खींचेंगे, कसरा के बाद या साकिन हो तो खींचेंगे, वम्मा के बाद वाव साकिन हो तो खींचेंगे, वरना नहीं खींचेंगे। आपको मैं बताता हूँ, अगर हर्फ को या हरकत को अगर आप थोड़ा भी अगर खींच देंगे तो माना बदल जाएगा, माना बदल जाएगा। अब मैं आपको जो है कुरान मजीद की ही आयतों के ज़रिए मैं आपको जो है कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, कुन्ना, कुन्ना क्या मतलब है कुन्ना का, तुम तमाम औरतें, ग्रुप ऑफ फेमिनाइन, कुन्ना, ठीक है, तुम औरतें थी, कुन्ना। ये जो है बिल्कुल अलिफ के बगैर है, कुन्ना। कल के दर्स में इंशाअल्लाह मैं बोर्ड के ज़रिए मैं आपको जो है बताऊंगा कुन्ना। अब देखिए, अगर उसमें एक अलिफ का इजाफा कर दिए या हरकत को आप खींच दिए, कुन्ना अलिफ के साथ, क्या मतलब है उसका, हम थे, वी वेर। देखिए माना बदल गया। मामूली सी हरकत का इजाफा, हरकत का इजाफा या हर्फ का इजाफा क्या हो गया, माना ही बदल गया। तुम औरतें कहाँ हैं, हम थे कहाँ हैं भाई जी। इसका जो है ख्याल करें। उसी तरह कुरान मजीद के ऐसी कई चीज़ें हैं, हरकत के बदलने से भी माना बदलता है, हरकत के खींचने से भी, हरकत को अगर जो है हम थोड़ी तब्दीली अगर हरकत में कर देंगे तब भी जो है माना बदल जाएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, फतहा के बाद अलिफ हो तो खींचेंगे, कसरा के बाद या साकिन हो तो खींचेंगे, वम्मा के बाद वाव साकिन हो तो खींचेंगे। फतहा जैसा कि मैंने कहा ज़बर, ज़बर के बाद अलिफ हो तो एक अलिफ के बराबर, एक हर्फ के बराबर खींचेंगे। कसरा, कसरा के बाद क्या हो, या साकिन हो तो एक हर्फ के बराबर खींचेंगे। वम्मा के बाद वाव साकिन हो, वाव साकिन हो तो एक हर्फ के बराबर खींचेंगे। साकिन समझ गए आप, सुकून, किसी हर्फ पर सुकून हो तो वो साकिन हर्फ है, या साकिन, वाव साकिन जी। इसका जो है ख्याल करें। इन चीज़ों के बारे में हम लोग ज़रूर समझें। उसी तरह इख्तिताम में मैं आपको जो है बता देता हूँ सुकून और शद्दा, सुकून और शद्दा। मैं समझता हूँ पूरी किताब में आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। तैसीरुल कुरान का पूरा खुलासा मैं आपके सामने रख दिया। यही है कुरान मजीद के पढ़ने में, कुरान मजीद की तिलावत में यही चीज़ें हम लोगों को जो है कारआमद हैं, फ़ायदामंद हैं। इन चीज़ों को सीखें। और बात की और चीज़ें हैं जो इजाफ़ा हैं, वो ये सबसे अहम चीज़ें हैं। कुरान मजीद की तिलावत के लिए इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है।
جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلے حروف کی شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن آف لیٹرز، پھر اس کے بعد ہے مخارج الحروف، حروف کے مخارج کو اچھی طرح جو ہے پہچانیں، سمجھیں، پھر اس کے مطابق کوشش کریں آپ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے لاگو کر کے دیکھیں، کہ ان چیزوں کو جو ہے پڑھ کر جو ہے دیکھیں۔ تیسری چیز حرکات کی پہچان، پھر حرکات کی غلطیاں، جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہی مختصر چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بآسانی قرآن مجید سیکھنے میں مدد فرمائے گا۔ کر سکتے بول دیجئے۔ اچھا، اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں بھائی۔ اگر کسی بھائی کا سوال ہے یا بہن کا سوال ہے تو انشاءاللہ سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے جواب دیں گے۔ آج کے اس کلاس کو انشاءاللہ یہیں پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی قرآن مجید سیکھنے، قرآن مجید سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حاضرین، میں آپ سے جو ہے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں، آپ کے سوالات اگر ہیں تو واٹس ایپ گروپ جیسا کہ ہمارا جو ہے بنا ہوا ہے، اس میں آپ اپنے سوالات کو رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا جواب انشاءاللہ اس واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کے اگر سوالات ہیں، آپ اسی گروپ میں اپنا جو ہے تعارف کر دیں، اپنے تعارف کے ذریعے جو ہے اس گروپ میں جو ہے بتا دیں کہ بھئی میرا یہ سوال ہے، انشاءاللہ آپ کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ بورڈ کا استعمال کریں گے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ آج کا جو درس ہوا اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح اور بھی کچھ باتیں ہیں، جیسا کہ بورڈ کا استعمال اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کا اس میں جو ہے فائدہ ہوگا۔ حروف کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ میں حروف کی ادائیگی کو جو ہے واپس میں جو ہے پھر ادا کر کے بتاتا ہوں، اس کا جو ہے ضرور خیال کریں۔ ایک مرتبہ میں پھر سے واپس جو ہے حروف کو جو ہے پھر واپس جو ہے پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ بغور سنیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اسی پر میں اس درس کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین جتنے لوگ بھی اس میں جو ہے شرکت کیے، اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے کی،
اللہ رب العالمین مجھے بھی توفیق دے کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سکھاؤں، قرآن مجید کی تلاوت کا جو صحیح طریقہ ہے، صحیح ڈھنگ ہے، اسے سکھانے کی رب العالمین مجھے بھی توفیق دے۔ اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جو بھی لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشانی، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور کرے، اللہ ہم پر اپنی رحمتیں بارش کی شکل میں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں ہم پر جو ہے نشاور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔